अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए, हर शर और हर फितने से बचा कर रखे, लंबी बरकत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ात्मा बिल ईमान करे, इस हाल में उठाए कि हमने ज़रूर कुछ ना कुछ सदका जारिया के लिए काम किए हुए हों और हमें हमारे मरने के बाद भी अजर व सवाब मिलता रहे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से काम हैं जो कि बैयत को इस दुनिया से जाने के बाद भी जिनका अजर व सवाब मिलता रहता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने के बाद इंसान के अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, यानी उनका फिर ज़ाहिर अजर व सवाब तो नहीं मिल सकता। जब बंदा इस दुनिया से चला गया तो वो तो अब कुछ करेगा नहीं ना, सिवाय 3 चीज़ों के जिनका सवाब मैयत को पहुंचता रहता है, यानी मरने के बाद भी अजर व सवाब मिलता रहता है। नंबर 1 सदका जारिया। इस पर पिछली दफ़ा हमारी बात हो गई थी। इसके बारे में इसमें जो काम आते हैं वो दीनी भलाई के काम हैं, मसलन मस्जिद तामीर कर देना, मदरसा बना देना, कोई पब्लिक वेलफेयर के काम कर देना, जैसे कुतब खाना हो गया, लाइब्रेरी, मुसाफिर खाना, कोई हॉस्पिटल यानी शिफा खाना उसकी तामीर कर दी, या पानी पिलाने का इंतज़ाम कर दिया, सायादार दरख्त लगा दिया। ये सब सदका जारिया वाले काम हैं। और नेक औलाद जो है उस पर हम इंशाल्लाह उस पर बाद में बात करेंगे। ये जो नंबर 1 है सदका जारिया, उसमें ये चीज़ें आती हैं। या कुछ इंसान वक्फ़ कर दे, ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि आपका कोई बाग है फल वाला, तो आप उसको भी वक्फ़ कर सकते हैं, या मदरसा है या कोई भी जो लोगों को नफ़ा देने वाली कोई चीज़ है, आपने उसको वक्फ़ कर दिया। आइए आज हम देखते हैं नंबर 2 था लोगों को फ़ायदा देने वाला इल्म। आपको याद है पिछली दफ़ा हमारी बात हुई थी कि 3 चीज़ों का अजर व सवाब मैयत को पहुंचता रहता है। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 लोगों को नफ़ा देने वाला इल्म, और नंबर 3 नेक औलाद जो मैयत के लिए दुआ करती है। इसमें शागिर्द भी आ जाते हैं। तो आज हम नंबर 2 पर बात करेंगे, लोगों को फ़ायदा देने वाला इल्म। ये इसाले सवाब की दूसरी किस्म है, यानी ज़िंदगी में ऐसा फ़ायदा पहुँचाने वाला नाफ़े इल्म कोई सिखाए, जैसे कि दर्स व तदरीस का काम करे, कुरान व हदीस का इल्म दे, फ़िक़्ह का इल्म दे, अरबी ग्रामर पढ़ाए, दीनी इस्लाह व तरबियत जो है वो करे माशरे की। ये सब सदका जारिया वाले काम हैं। और इनके अलावा देखिए दुनिया में इंसानियत की भलाई के लिए जो काम किए जाते हैं, ठीक है, वो भी इसमें शामिल हैं। मसलन कोई फ़ायदामंद साइंसी या मेडिकल इजाद किसी ने कर दी हो, जिसका लोग नस्ल दर नस्ल फ़ायदा उठाते रहे उसके दुनिया से जाने के बाद। और इल्म के हवाले से देखें, दीन की नशर व इशाअत का काम भी बेहतरीन सदका जारिया होता है। आपने किसी को अल्लाह से जोड़ दिया, आपने दीनी मदरसे से जोड़ दिया, किसी उस्ताद से जोड़ दिया, ठीक है, या आप ख़ुद किसी को इल्म देते रहे, ये सब इसमें आ जाएगा। दर हकीकत इल्म ऐसा नूर है जिसकी कोई हद नहीं होती। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी आलिम की ज़िंदगी बहुत बड़ी थी, 100 साल से भी ज़्यादा थी, वो बिस्तर पर था, करीबुल मर्ग था, लेकिन आखिरी लम्हों में भी उसका यही एक शौक़ था और उसकी यही एक ख्वाहिश थी और यही तड़प थी कि मज़ीद कोई मुझे हदीस सुना दे, कोई मेरे इल्म में मज़ीद इजाफ़ा कर दे और मैं उसके साथ मरूँ। लिहाजा
علم ایک ایسا نور ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی عمر نہیں ہے، اور یہ کبھی ختم ہونے والا بھی نہیں ہے۔ جتنا جتنا کوئی علم سیکھتا ہے اتنا ہی وہ بڑھتا جاتا ہے اور دینے سے بھی بڑھتا ہے، اور دنیا میں تو فائدہ دیتا ہی دیتا ہے، آخرت میں بھی یہ فائدہ دیتا ہے، صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ ہے جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ظاہر ہے ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شعوری ایمان لانے کی بھی توفیق عطا فرما دی، ہم قرآن و حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے درجے بلند فرمائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علم کو دوسروں کو دینے کی بھی توفیق عطا فرما دی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی علم کی تلاش پہ ایک راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے جنت کی ایک راہ آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کی تلاش میں کوئی ایک راستے پر چل رہا ہے اور علم سیکھنے میں لگا ہوا ہے، علم کی جستجو میں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہدایت کے راستے پر چلنا، مزید نیک اعمال کرنا، نیکیوں میں سبقت کرنا، دین سیکھنا اور سکھانا اللہ تعالیٰ یہ آسان فرما دیتے ہیں، اس کے وقت میں اس کی زندگی میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ربنا جعلنا منہم۔ جو لوگ کسی جگہ مل بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، اس میں مشغول رہتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ یعنی درس و تدریس کی جو مجلس ہوتی ہے جہاں دین سیکھا سکھایا جاتا ہے، وہاں فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ان کا احاطہ کر لیتی ہے اور سکینت ان پر نازل کرتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جس کسی کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اسے اس کا نسب آگے نہیں کر سکتا۔ یہ مسلم، ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے علم دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اگر آپ دین کا علم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں تو الحمدللہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے، اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے پھر اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ قدم قدم پر اس کا مددگار ہوتا ہے۔ ربنا جعلنا منہم، آمین اللہم آمین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتوں یعنی خوبیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ پہلی خوبی یہ کہ اللہ نے اس کو مال دیا، دولت دی، اور وہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا، جس کو اللہ نے حکمت، قرآن و حدیث کا علم دیا اور وہ اس علمی سمجھ بوجھ کے ساتھ ایک تو فیصلے کرتا ہے انصاف والے، عدل والے، اور لوگوں کو بھی سکھاتا ہے۔ یہ بخاری میں ہے۔ یہاں یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو یہ 2 خوبیاں عطا کر دی ہیں تو وہ ضرور رشک کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر اس کو مال و دولت ملا ہے اور وہ اسراف نہیں کر رہا، فضول خرچی نہیں کر رہا، وہ گناہ کے کاموں میں اسے نہیں لگا رہا، فخر و تکبر بھی نہیں کر رہا، بلکہ صدقہ جاریہ والے نیک کاموں پر خرچ کر رہا ہے، تو اپنے لیے بہت سارے صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑ کر آئے گا اور اس کو مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ رشک کرنا بنتا ہے۔ اور دوسرا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہو، قرآن و حدیث کے علم سے، حکمت سے نوازا ہو، اور وہ
اسی علمی سمجھ بوجھ کے ساتھ فیصلے بھی درست کرتا ہو اور لوگوں کو بھی قرآن و حدیث کا علم پہنچاتا ہو، تو ظاہری بات ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے لوگ، نسل در نسل یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ دیکھیں، علم و ہدایت کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کو زرخیز اور عمدہ زمین سے تشبیہ دی گئی ہے نا، جو خود بھی سبز ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی اناج، گھاس، چارہ وغیرہ مہیا کرتی ہے، یعنی خود بھی نفع مند ہے، دوسروں کو بھی نفع پہنچاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہیں معاشرے میں بزرگی کا مقام ملے، علم دین کو سیکھ لو، علم دین کی سمجھ حاصل کر لو۔ یہ بخاری میں ہے، یعنی اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے اور پھر دماغ ہی کام نہ کرے، عقل بھی کم ہو جائے، کسی چیز کی بھی طاقت نہ ہو، یا بستر پر ہی پڑ جاؤ، فرائض کی ادائیگی بھی نہ صحیح سے کر سکو، تو کہا جا رہا ہے ایسی بزرگی سے بہتر ہے کہ علم دین سیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال کی تمہیں نگہبانی کرنی پڑتی ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، مگر علم خود تمہارا نگہبان ہوتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ مالدار چل بسے لیکن علم والے زندہ ہیں اور رہتی دنیا تک زندہ ہیں۔ بے شک ان کے جسم مٹ گئے ہیں مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں، یعنی اگر دنیا میں ان کے کارناموں کا کسی کو نہیں پتا تو اللہ کے ہاں تو وہ لکھ لیے گئے ہیں نا، صدقہ جاریہ بن گئے ہیں اور اجر مل رہا ہے اور ملتا رہے گا قیامت تک۔ اسی بات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شعر کی شکل میں یوں بیان کیا ہے، ردینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال۔ ترجمہ ہے، ہم راضی ہیں اس فیصلے پر جو اللہ جبار نے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمارے حصے میں علم آیا ہے اور جاہلوں کے حصے میں مال آیا ہے۔ اگر آپ کے حصے میں بھی علم آیا ہے، آپ علم سیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور جو اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوتے ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ۔ ترجمہ ہے، تو بے شک مال ہی جلد ختم ہونے والا ہے اور یقیناً علم ہی ہمیشہ باقی رہ جانے والا ہے۔ دیکھیں، مال تو کتنا بھی ہو ختم ہو جائے گا، ہاں یہ دیکھا جائے گا آپ نے خرچ کس طرح سے کیا، ٹھیک ہے، صدقہ جاریہ کے کاموں میں خرچ کیا تو وہ بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے گناہوں کے کام میں خرچ کیا ہے، اسراف کیا تو پھر وہ گناہوں کا انبار ہی بنے گا۔ ہاں، علم جو ہے اگر آپ نے واقعی علم سیکھا بھی، عمل بھی کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا تو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دیکھیں، علماء کو انبیاء کرام کا وارث کہا گیا ہے نا، کیوں کہا گیا ہے؟ وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ انبیاء کرام وراثت میں درم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے، بلکہ وہ علم وحی یعنی قرآن و حدیث کا علم چھوڑ کر جاتے ہیں نا، اور اللہ ہی کی عطا کی ہوئی حکمت سے وہ اس علم کا عملی نمونہ بھی بن کر دکھاتے ہیں، یعنی جیسے جیسے وحی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے وہ عمل کر کے عملی نمونہ بھی بنے ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر دعوت دین بھی دیتے ہیں، سکھاتے بھی ہیں۔ سب سے پہلے معلم تو وہی تھے نا۔ پھر انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد جس نے بھی اس علم و حکمت کو حاصل کر لیا وہ بڑی دولت کا مالک بن گیا، اور یہ فضیلت اس وقت ہے جب وہ اس پر بھرپور کوشش سے عمل بھی کرے، یعنی یہ نہیں کہ علم سیکھا آگے سکھا دیا خود عمل ہی نہیں کر رہے، کیونکہ بے عمل عالم جو ہوتا ہے نا اس کی نصیحت کا دل پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ بعمل ہوگا تو دوسروں کے دلوں پر اثر ہوگا اس کی بات کا، اور جلد اس کی بات دوسروں کے دلوں میں اتر جائے گی، اور پھر صدقہ جاریہ بھی یہ علم بن جائے گا۔
سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، واللہ بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرما دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، کیونکہ سرخ اونٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے ہوا کرتے تھے اور مہنگے ہوتے ہیں۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کو نفع مند علم جو ہے وہ دینے والے بنیں، علم سیکھیں، عمل کریں اور پھر بعمل بن کر دوسروں کو اللہ کا دین سکھائیں تاکہ دوسروں پر اس کا اثر بھی ہو، بات ان کے دلوں پر بھی اترے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمیں بہترین توفیق دے، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، آمین اللہم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔